आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी नमाज के बाद ये आयत पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारो, फिर पैसों की बारिश होती अपनी आंखों से देखो। इस छोटी सी आयत से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले लोगों से उधार लेता था, आज लोगों में बांट रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको गैबी मालो दौलत हासिल करने के लिए, रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवाने के लिए आपको एक कुरानी अमल बताऊंगा, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला गैबी रिज़्क़ अता फरमाएंगे। एक छोटी सी आयत पढ़कर आपने आसमान की तरफ फूंक मारनी है, इंशाअल्लाह आसमान से रिज़्क़ और पैसों का नज़ूल होगा। ऐसे हजरात जिनको रिज़्क़ का कोई वसीला नजर नहीं आ रहा, मायूसी और नाउमीदी की गहराई में घिरे हुए हैं, या पहाड़ जितना कर्ज इनके कंधों पर है, महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा, तो मेरी इन हजरात से गुजारिश है कि इस वजीफे को लाजमी करें। इसके नताइज आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वहां से अता फरमाएंगे जहां आपका गुमान भी नहीं होगा। ये अमल रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवा देता है और अल्लाह ताला पैसों के ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान वहां तक सोच भी नहीं सकता। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के बेशुमार खजाने हैं और इसके खजानों की कोई इंतहा नहीं है। बस मानने वाला सही नियत और यकीने कामिल के साथ मांगे तो अल्लाह ताला अपने खजाना गैब से इसको अता कर देता है। जो लोग दर दर की खाक छानते हैं और कुछ हासिल करने में नाकाम रहते हैं, वो सब दरवाजों को छोड़कर अगर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरवाजा पकड़ लें तो फिर इंशाअल्लाह ये मोहताजी हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएगी। सामीन, ये वजीफा को पढ़ने से पहले कुछ बातें ज़हन नशीन कर लें। इस अमल को यकीन के साथ करें। शक अमल को जाया कर देता है। तवज्जो के साथ अमल करें। बेतवज्जी से पढ़ी या मांगे जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। हर अमल अल्लाह की रजा के लिए करें। मालिक राजी होगा तो काम बनेगा। फराइज का एहतमाम करें और जो लोग नमाज और दिगर फराइज अदा नहीं करते, इनके अमाल बेअसर रहते हैं, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फर्ज नमाज को लाजमी अदा करें। जब तक आप नमाज के पाबंद नहीं होंगे, आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होंगी। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारें और अपने लिए रूहानी जिस्मानी दोनों रिज़्क़ मांगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क़ अता फरमाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया। इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं इस पर अमल पैरा हूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। नमाज पाबंदी से पढ़ो और फर्ज की गई ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। देहाती ने यह सुनकर कहा, कसम है इस अल्लाह की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं कभी इसमें कमी बेशी नहीं करूंगा। फिर जब वो पुश्त फेर कर चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को जन्नती आदमी देखने से खुशी हो तो वो इस शख्स को देख ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वजू करता है और अपना चेहरा धोता है तो इसके चेहरे से पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो इसने अपनी आंखों से देखकर किए थे। फिर जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके वो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो इसके हाथों ने किए थे। फिर जब वो अपने पांव धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके वो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो इसके पांव ने चल कर किए थे, हत्ता कि वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह फरमाता है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका क़यामत में मैं खुद मुदई बनूंगा। एक तो वो शख्स
کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ جب دینار اور درہم یعنی روپے پیسے اس کے پاس نہ ہوں گے۔ اگر اس کے نیک اعمال ہوئے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان میں کمی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کی 5ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو 6 اور 7ویں پارے میں واقع ہے۔ مائدہ کے معنی غذا یا دسترخوان کے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اترنے کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام جیسے حلال و حرام، وضو اور تیمم وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے، جن میں اسلام میں مسئلہ ولایت، مسیحیت میں تثلیت، قیامت و معاد، وفائی بعہد، عدالت اجتماعی، عدالت کے ساتھ گواہی دینا اور انسانوں کے قتل کا حرام ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی نکیر تھامے ہوئی تھی جب آپ پر سورہ مائدہ پوری نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں، اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے۔ وہی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی، اور روایت میں ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے اتر گئے۔ سورہ مائدہ کے وظیفے کے بارے میں ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے سورہ مائدہ کا عمل کیا تھا، بس 2 ہفتے ہوئے تھے، ماشاءاللہ سے ایک اچھا رشتہ آیا اور وہاں بات پکی ہو گئی۔ اکتوبر میں نکاح ہے۔ ہمارے گھر والے جہاں رشتہ چاہ رہے تھے، جیسا چاہ رہے تھے، الحمدللہ ویسا ہی ملا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لمبی دعا مانگنے کی توفیق دی، تہجد نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں دھیان ملا اور دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اس آیت کی برکت سے الحمدللہ پڑھ بھی رہا ہوں۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرآن پاک کو غور سے سننے کی توفیق ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرتے وقت چاق و چوبند رکھتے ہیں، سستی نہیں آتی۔ جب بھی دعا پڑھتا ہوں تو اپنے لیے جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ امت کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ امت کے لیے مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ کمسن بچی کا اعمال پر یقین ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 یاد کروائی ہوئی ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ 7 یا 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پر پھونک مار دو، جو بھی چیز چاہیے ہو انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے پھونک ماری تو اگلے دن وہ سوٹ میرے پاس تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا، میری بیٹی نے تقریباً 1 مہینہ پہلے نیٹ پر دیکھ کے کچھ کپڑوں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کے پھونک ماری تھی، اس کو 3 سوٹ مل گئے۔ ماشاءاللہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 یا 5 بار تاک تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ لینی ہے۔
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. جس کا ترجمہ ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید خوشی کا موقع بن جائے اور تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. محترم ناظرین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آخر پہ آپ نے پھر تاک تعداد میں 3 یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی اور درود آپ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق اور پیسوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں. جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے. اگر آپ شک کریں گے تو وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، پھر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے. آپ کا رزق آسمان سے اترا کرے گا. کسی بھی نماز کے بعد کر لیں. عمل آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اس کو پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ. آخر پہ آپ نے پھر تعداد میں 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق پیسوں کی بارش ہوا کرے گی. ایک بار پھر بتا رہا ہوں، ہم آپ کو جو بھی عمل بتاتے ہیں اس کو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں. اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے. آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ انسان کو وہاں سے عطا کر سکتا ہے جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں. وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو عطا کر سکتا ہے تو وہ پھر اپنی اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے رزق کا اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں عطا کرے گا. بس مانگنے والا جو سائل ہے اس کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.